बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज तहरीक इंसाफ के लिए जुमा काफी मुबारक साबित हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की तौसीक कर दी है कि इलेक्शन कमीशन का कॉन्डक्ट ये साबित कर रहा है कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया कि पीटीआई के साथ बैठे और पीटीआई के तहफ्फुजात सुने। साइफर केस में भी इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिला है और सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली, बल्कि ऐसे सवालात भी उठा दिए जिसने साइफर केस को सिरे से ही उड़ा कर रख दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अपने रिमार्क्स में कहा कि बज़ाहिर वजीर आजम को खुफिया कोड्स वाला मरासला दिया ही नहीं गया, बल्कि तर्जुमा शुदा मरासला दिया गया जिसे साइफर नहीं कहा जा सकता। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि जो दस्तावेजात आप दिखा रहे हैं इसके मुताबिक तो नुकसान गैर मुल्की ताकतों का हुआ। क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है? क्या निगरां हुकूमत ने जमानत की मुखालफत करने की हिदायत की है? हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है? साबिक वजीर आजम के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा? इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है। मामला साबिक चेयरमैन पीटीआई का नहीं बल्कि अवाम के हकूक का है और अदालत बुनियादी हकूक की मुहाफिज है। साबिक वजीर आजम इमरान खान पर अभी तक जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के कॉन्डक्ट पर शदीद बरहम हुई। अपने रिमार्क्स में जस्टिस अतर मिनुल्लाह का कहना था कि एक तरफ इलेक्शन है तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन अडियाला जेल में समाअतें कर रहा है। आपका काम इलेक्शन कराना है, अडियाला जेल में मुकदमात की समाअत करना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत तो मंजूर कर ली, मगर $1 मिलियन क्वेश्चन वही है कि क्या इमरान खान इलेक्शन से पहले जेल से बाहर आएंगे? तो जनाब अभी तक इसका जवाब है हरगिज नहीं। हाँ, अलबत्ता शाह महमूद कुरैशी जरूर पीटीआई की इंतखाबी मुहिम लीड करने अडियाला जेल से बाहर आ रहे हैं। सवाल पार्टी का है, क्योंकि अब पूरी पार्टी वकीलों के सहारे तो छोड़ी नहीं जा सकती ना। एनीवेज, क्या सूरत हाल है यही हम जानने के लिए मजीद डिस्कशन में शामिल करेंगे। मोहतबर पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल शौकत पराचा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल तंजीला मजहर साहिबा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वेरी ऑनरेबल इमरान शफकत साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। तीनों मानों को मैं खुश आमदीद कहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं शौकत पराचा साहब आपसे आगाज करना चाहूंगी। मुबारकबाद दे दूं आपको, जुमा मुबारक है। पता नहीं आपके लिए मेरे लिए है कि नहीं है, लेकिन खान साहब के लिए तो जुमा मुबारक हो गया। आज उनकी जमानत मंजूर हो गई। वो अलग बात है कि वो जेल से बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको लगता है कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे या आपका भी वही ख्याल है जो मेरा ख्याल है? बहुत शुक्रिया जी। जुम्मा तो वैसे मुबारक दिन होता है, लेकिन ये 2016, 17, 18 से लेके आज तक ये पीटीआई के लिए आज की तरह मुबारक ही दिन रहा है। बाकी के लिए रिलीफ हो ना हो, लेकिन आज एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया, क्योंकि साइफर केस कई हवालों से बहुत अहम केस था। खुद फॉरेन ऑफिस में भी जब ये कंट्रोवर्सी चली थी तो उन्होंने भी डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया था और बाकायदा दफ्तर खारजा के उस वक्त के तर्जमान ने, मुझे याद है, कहा था कि पाकिस्तान की सफारतकारी को इससे बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने सियासी फायदा उठाया, वो कागज लहरा के। वो जो जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद वाला एक मिसाल बना हुआ है, उन्होंने उसी तरह इस चीज पे कैश किया, जिसको आज कह रहे हैं कि वो साइफर तो नहीं था उस वक्त। तो 27 मार्च के जलसे में तो खुद कह रहे थे कि ये उधर से हुक्मनामा आया है, फिर कहते रहे कि साजिश हुई, अमेरिका साजिश कर रहा था, डोनाल्ड लू ने साजिश की, फिर कहा कि नहीं वो तो साजिश इधर से एक्सपोर्ट हुई थी, जनरल बाजवा को इम्प्लीकेट कर लिया। लेकिन इन तमाम फायदे हासिल करने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया। ऑब्वियसली बहुत सारे ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, डिटेल जजमेंट आएगी। अभी तो हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन की, रिमार्क्स की बात कर रहे हैं ना। जिस तरह फैसला आने से पहले जो सीनियर मोस्ट जस्टिस हैं तारिक मसूद साहब, उन्होंने तो कहा कि शाह महमूद कुरैशी समझदार थे,
انہوں نے اپنے حلف کی بات کر کے اپنے آپ کو تو بچا لیا، لیکن پی ٹی آئی کے چیئرمین کو پھنسا دیا۔ جب وہ ریمارکس آئے تھے تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید عمران خان پھنس گئے، لیکن جب فیصلہ آیا تو وہ بھی نکل آئے۔ اب بالکل صحیح بات ہے آپ کی، توشہ خانہ کیس میں ریلیف نہیں ملا 2 روز پہلے، اوپر سے $190 ملین پاؤنڈ والا جو مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے اور نیب میں گرفتاری بھی ہے، لیکن سائفر جیسی اتنی سینسیٹیو چیز اس میں ریلیف مل سکتا ہے تو باقی چیزوں کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ آلرائٹ، میرے ساتھ بنے رہیے، لیکن آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے نا کہ فوری طور پہ عمران خان صاحب جیل سے جو ہے وہ باہر نہیں آ رہے ہیں؟ سو آئی تھنک سو وی ہیو 2 ووٹس ہیئر، ایک میرا اور ایک شوکت پراجا صاحب کا۔ تنزیلہ، آپ کو کیا لگ رہا ہے، عمران خان صاحب کامیاب ہو جائیں گے الیکشن 2024 میں؟ باہر آ کر الیکشن نہیں لڑ سکتے تو کیا ہوا، کیمپین ہی کر لیں؟ از ہی کمنگ آؤٹ آف دا جیل بفور الیکشن؟ بہت شکریہ بینیش۔ دیکھیے، قانونی طور پر تو ظاہر ہے ان کی گرفتاری اور بہت سارے کیسز میں ہوئی ہے، اور جس میں ابھی ان کو ضمانت نہیں ملی، اور جو دفعات ہیں اس میں ابھی ان کو زیر حراست رہنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ قانونی حوالوں سے تو دیکھیں اگر تو عمران خان صاحب باہر نہیں آ رہے، لیکن اگر سیاسی حوالوں سے اور الیکشن کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ سوچ تو اپنی جگہ پر بہرحال موجود ہے کہ ان کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ باہر آئیں اور کیمپین کریں، اور اپنی جو پارٹی ہے اس کو وہ ٹکٹس بھی خود دیں اور باقی کام بھی وہ خود کریں۔ انہوں نے بے شک گوہر صاحب کو بنا دیا ہے چیئرمین، لیکن سبھی کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی از آل اباؤٹ عمران خان صاحب، اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو ان کی جماعت جو ہے وہ اس طرح سے اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ نہیں رہتا جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ تو لیکن دیکھیے، عمران خان صاحب نے بہت ساری غلطیاں بھی کی ہیں۔ جو جج صاحبان ہوتے ہیں، عدالت میں جو کیس ہوتا ہے وہ ایویڈنس کی بنیاد پہ دیکھا جاتا ہے، اور اس میں نہ کوئی سیاسی مصلحت ہوتی ہے نہ کوئی اور بات ہوتی ہے۔ اب یہ جو سائفر کا سارا معاملہ تھا، جتنا خان صاحب نے اس کو ایکسپلائٹ کیا، پھر وہ خود ہی اپنے ہی بیانات کے متضاد بیانات دیتے رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی انا کی خاطر، اپنے سیاسی فائدے کی خاطر، اپنی جو ذاتی ان کی کوئی بات تھی اس کو پورا کرنے کی خاطر انہوں نے ہر طرح سے ان تمام چیزوں کو ٹویسٹ کیا، جو کہ ایک وزیر اعظم کے عہدے کے پر بیٹھے ہوئے شخص کو زیب نہیں دیتا۔ تو اب یہ جو ساری چیزیں، اس کو اگر آپ اگر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو پھر ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کو ریئلائزیشن بھی ہونی چاہیے۔ مجھے لگتا ہے تنزیلہ، آپ کا جو بچہ ہے وہ بھی اس ٹاپک کے اوپر کامنٹ کرنا چاہتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس نے شوکت پراجا صاحب کی بات سن لی ہے کہ اتنے سیریس کیس میں ریلیف مل گیا، تو میرے ساتھ بنے رہیے، مجھے الاؤ کرے کہ میں عمران شوکت کے پاس جاؤں۔ آئی ہوپ کہ آپ کے گھر میں بھی یہ بات ان کو سمجھ آ جائے کہ واقعی اتنے سیریس کیسز ریلیف مل گیا ہے۔ عمران شوکت صاحب، ویسے بات شوکت پراجا صاحب نے آگ لگانے والی اٹھائی ہے، سائفر میں ریلیف ملا، چاہے اتنا صحیح ملا لیکن ملا تو ہے، تو باقی کیسز میں کیا ہوگا؟ عوام کیا ایکسپیکٹ کریں؟ از عمران خان کمنگ آؤٹ فرام دا جیل اینی ٹائم سون؟ دیکھیں، جو قانونی بات جو ہے وہ، میں ظاہر ہے کہ عدالت نے جو قانون دیکھنا ہوتا ہے شاید دیکھنے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ دیکھنا ہوتا ہے، لیکن ہم تو بات سیاسی کریں گے، سیاست میں کیا ہوگا اور سیاسی طور کے اوپر عمران خان صاحب کا مستقبل کیا ہے۔ تو سیاسی طور کے اوپر اگر بات کریں تو عمران خان صاحب نے جرم کس کے خلاف کیا؟ عمران خان صاحب نے جرم پاکستان کی ریاست کے خلاف کیا ہے۔ عمران خان نے جرم جو ہے وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف ایک طرح سے کیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ انہوں نے جو کہہ لیں کہ پاکستان کی پاور پالیٹکس کے جو سب سے بڑے پلیئر ہیں ان کے خلاف کیا ہے۔ اور اگر آپ اس کو دوسری نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بیک وقت پوری ریاست کو غدار قرار دے دیا تھا، یعنی کہ پوری فوج کو غدار قرار دے دیا تھا کہ جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ سائفر کے معاملے کے اوپر یا سازش کو روکیں، وہ سازش میں شریک تھے۔ میر جعفر کہتے رہے وہ پاکستان کی فوج کو، اس کے کمانڈر کو، وہ میر صادق کہتے رہے، اور پھر جب وقت آیا، جب آمنے بیٹھے آمنے سامنے، تو انہوں نے کہا میں تو نواز شریف کو اور شہباز شریف کو کہہ رہا تھا۔ تو یہ پتا تھا اور یہ پتا ہے کہ یہ کس کو کہہ رہے تھے، اور پھر اس کے بعد بات رکی نہیں، بات 9 مئی تک آئی، یعنی کہ آپ نے فوجی تنصیبات کے اوپر حملے کیے۔ تو جو عمران خان صاحب ہیں وہ بیسیکلی پاکستان کے ریاستی اداروں کے ایک سمجھے مجرم ہیں۔ اچھا عمران، ہولڈ کریں اسی تھاٹ کو ہولڈ کریں، میں نے آپ ہی سے سوال کرنا ہے، کنسیڈرنگ دیٹ کہ آئی نو کہ یو ہیو اے ہیوج ایکسپیرینس آف کورنگ کورٹ بیٹ، اور آپ سے بہتر اس سوال کا جواب اس وقت پینل میں
نہیں کوئی دے سکتا، جو میں اب آپ سے کرنے لگی ہوں. یہ جو ساری باتیں آپ نے کی ہیں نا، یہ ساری باتیں آج کورٹ نے نہیں کی، معزز جج صاحبان نے نہیں کی. وہ بڑا پوائنٹ ٹو پوائنٹ لے کر کے باتوں کو چلتے رہے ہیں. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ جج صاحبان نے وہ بات کی جو عمران خان صاحب کرتے تھے کہ اگر دستاویزات کو دیکھیں، جو دستاویزات عدالت میں پیش کیے گئے ہیں، اس کے مطابق تو جو نقصان ہے وہ تو انٹرنیشنل قوتوں کا ہوا، پاکستانیوں کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جج صاحب کے ریمارکس جو تھے یہ اضافی تھے. یہ میں معذرت کے ساتھ یہ والی بات کروں گا، یہ ان کا دائرہ کار نہیں ہے. یہ ایکسپیرینس کرنا ہوتا ہے ایگزیکٹو نے کہ پاکستان کی سفارتکاری کس طرح ہوتی ہے، پاکستان کو کوئی نقصان ہوا یا نہیں ہوا. یہ یا تو پارلیمان نے طے کرنا ہے یا پاکستان کی ایگزیکٹو نے طے کرنا ہے، جس کو بہرحال جو اس کا جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. یہ دائرہ کار عدالت کا نہیں ہے کہ اس کا پاکستان کو نقصان ہوگا، اگر فائدہ ہوگا. ان کو قانون کے مطابق چیزیں دیکھنی چاہیے تھی کہ ہاں وہ سائفر تھا نہیں تھا، سائفر کو اس طرح کر کے لہرایا جا سکتا ہے. انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا کہ سائفر نہیں تھا، جواب دیا انہوں نے عمران کہ یہ سائفر نہیں تھا کیونکہ دس واز ناٹ اے کوڈڈ لینگویج لیٹر، اٹ واز ان کوڈڈ، یہ ترجمہ تھا. اگین میں وہی بات کروں گا کہ قانونی باتیں اور ہوتی ہیں، سیاسی باتیں اور ہوتی ہیں. اب یہ بہرحال یہ ایک ریاستی اور اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو معاملات ہوتے ہیں وہ ان میں پاکستان کے قانون میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ سائفر سے متعلق لکھا گیا. اگر عدالت کی آبزرویشن ہے کہ وہ سائفر نہیں تھا، اوکے، لیکن اس سے پاکستان کی سفارتکاری کو نقصان ہوا یا نہیں ہوا یہ عدالت نے طے نہیں کرنا، یہ کسی اور فورم پہ طے ہوگا. This is coming from the highest forum. شوکت پراچا صاحب, I hope that everybody is understanding the sensitivity of the issue because یہ سپریم کورٹ سے آ رہا ہے. کوئی ہائی کورٹ سے آ رہا ہوتا, کوئی مطلب لوور کورٹ سے آ رہا ہوتا تو سمجھ میں آتی. سپریم کورٹ with the supreme judges. تو اینی ویز اگلا سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی شوکت پراچا صاحب, الیکشن 2024 سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ کس کس کو لگتا ہے کہ جی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے؟ اسٹارٹنگ فرام شوکت پراچا صاحب. آپ پچھلے حصے کو, پچھلے کوشچن کو ہی لنک کر لیں. جو آبزرویشن عدالت کی آپ نے پڑھی اس میں یہ بھی پڑھ دیتی کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے خود ہی آبزرو کیا کہ بظاہر یہ شکایات درست لگ رہی ہیں. اب اگر سپریم کورٹ اگر یہ آبزرویشن دے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایات درست ہیں تو پھر فیصلہ بھی تو انہوں نے ہی کرنا ہے. ہم عمران شفقت صاحب کی طرح ہم تبصرہ کر لیں گے کہ جی کورٹ کا کیا کام ہے وہ دیکھے نیچے جا کر, لیکن دیکھیے یہ جو الیکشن ہو رہا ہے اس کو انشور کس نے کیا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے. ورنہ تو شاید 8 فروری کا الیکشن نہ ہو رہا ہوتا, ورنہ تو صدر مملکت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ابھی تک یہ ڈسکشن کر رہے ہوتے کہ نہیں یہ میرا پریروگیٹو ہے, یہ میرا اختیار ہے. جب لائبلٹی آئے گی, اگر کبھی لائبلٹی آئی کہ 90 دن کے اندر اندر آئینی قدغن کو کیوں نہیں آبزرو کیا گیا, وہ ذمہ داری صدر صاحب کی تھی یا چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تھی, تو اس وقت شاید پیچھے ہٹ جائیں. لیکن ابھی تو دونوں اختیار کہہ رہے تھے نا کہ میرا اختیار ہے, میرا اختیار ہے. کس نے اکٹھا بٹھایا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے. کس نے کہا کہ نہیں آپ سگنیچر سے خط چاہیے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ 8 فروری کی ڈیٹ باقاعدہ طور پر آفیشیل گزٹ آف پاکستان میں چھاپ کر پھر سپریم کورٹ کے سامنے رکھنا پڑی, اور چیف جسٹس آف پاکستان کو کہنا پڑا کہ پتھر پر لکیر ہے 8 فروری. لہذا وہ جو سپروائز کر رہے ہیں میں کہوں گا ایک طرح کا, حالانکہ یہ سارا الیکشن کمیشن کا کام ہے, آرٹیکل 2018 کلاس 3 کے تحت کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ٹو آرگنائز اینڈ کنڈکٹ الیکشن ان فیئر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ مینر. تو ڈٹرمن کون کرے گا کہ فیئر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوئے؟ ابھی تو ہوئے نہیں الیکشن, ابھی تو ایک کاغذات نامزدگی ہیں. پارٹیز نے کہا 2 دن بڑھا دیں, انہوں نے 2 دن بڑھا دیے. لیکن جو ایک سوشل میڈیا پہ پرٹیکولرلی جو شور مچا دیا جاتا ہے کہ فلاں کو پکڑ لیا, فلاں کو پکڑ لیا, ٹوٹل 3 کلپس آئے, ایک سیالکوٹ کا تھا, 2 اور کسی اور جگہ کے تھے. تو اس کی بنیاد پر اگر میں یہ کہہ دوں کہ نہیں نہیں کہیں بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, شیخ رشید صاحب بھی تو آج جمع کروا کے آئے ہیں کاغذات نامزدگی, انہوں نے تو کہا میں 2 حلقوں سے الیکشن لڑوں گا. شیخ رشید سے زیادہ کرٹک اس پی ڈی ایم یا پیپلز پارٹی کا کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تو نہیں شکایت کی. ہاں اگر کسی کے خلاف کہیں کوئی مقدمہ ہو, پولیس اس کو ٹریس کر رہی ہو, مجھے نہیں پتا ایگزیکٹ کیا وجہ تھی, لیکن بہت سارے مقدمات ہیں نا لوگوں کے خلاف. اور آپ نے
آپ نے تو اسٹیٹ کے ساتھ جو ٹکر لینے کی ایک پریکٹس شروع کی ہوئی ہے یا اس پہ کنٹینیو کر رہے ہیں، جو مفرور ہیں آپ نے ان کو پارٹی کے صدور بنا دیا. پھر آپ وہ کہتے ہیں کہ صنم جاوید وہاں سے لڑیں گی، فلاں بندہ وہاں سے لڑے گا، فلاں وہاں سے لڑے گا. دے آل آر وانٹیڈ. ان کے خلاف تو کیسز ہیں نا، ان کے خلاف تو کیسز چل رہے ہیں نا. اور کون سے کیسز ہیں؟ اسٹیٹ پر حملہ کرنے کے، فوج پر حملہ کرنے کے بہت سنگین کیسز ہے شوکت پراچا صاحب. ان دس یٹ اگین ونس اگین یہ انفورس کرتا ہے یہ تھنکنگ عمران خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی کہ وہ 9 مئی ہونے کے 8-9 مہینے کے بعد بھی اس چیز کو ریلائز نہیں کر رہے ہیں اور انہی لوگوں کو آگے لے کر کے آ رہے ہیں جو کہ 9 مئی کے اندر واضح طور پر شامل پائے گئے ہیں. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، تنزیلہ کے پاس بھی جانا ہے، لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس، دیکھتے رہیے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. السلام علیکم جی. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج سیدھی بات زون کے اندر ویری آنریبل میرے جو جوائن کیا ہوا ہے شوکت پراچا صاحب نے، میرے ساتھ موجود ہیں تنزیلہ مظہر صاحبہ، مجھے جوائن کر رہے ہیں جی عمران شفقت صاحب. تنزیلہ تھینک یو ویری مچ فار پیشنٹلی ہیئرنگ ٹو دا ادر پارٹیسپینٹ. تنزیلہ سیدھا سوال، پی ٹی آئی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے یا پھر قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جب سے پی ٹی آئی کو لایا گیا، جیسے پروجیکٹ عمران صاحب کا چلایا گیا، بہت سارا کچھ غلط ہوا ہے. پی ٹی آئی ایک بہت ساری غلطیوں کا مجھے بدبو نظر آتی ہے. جہاں تک وہ گئے یعنی کہ وزیر اعظم بن گئے اور ان کو حکومت دے دی گئی، اور پھر جہاں سے وہ واپس آئے تو ایک سفر ہے غلطیوں کا. اب آپ کا کیونکہ سوال ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے یا نہیں، دیکھیے پاکستان میں بہت ہی انپریسیڈنٹڈ ایک واقعہ ہوا 9 مئی کا. آپ کو اس کو کہیں نہ کہیں تو فکس کرنا ہے. آپ نے یہ اصول طے کرنا ہے کہ کیا اس طرح کے حملے جائز ہیں، ان کی اجازت ہے، تو پھر روز ہوتے رہیں گے. یہ تو تھوڑے سے لوگ تھے، 1000 تھے، چند ہزار تھے، 10,000 تھے. پاکستان میں تو ہم نے ایسے بہت سارے گروہوں کو دیکھا ہے جن کے پاس ہتھیار ہیں، جن کے پاس راکٹ لانچر ہیں، تو پھر وہ آ جائیں گے حملہ کرنے اس طرح سے. تو آپ کو کچھ اصول طے کرنے ہیں، اور یہ اصول کوئی کسی ایک جنرل کی خواہش پر یا ان کو تحفظ دینے کے لیے یا ان کی بلے بلے کرنے کے لیے طے نہیں کرنے. یہ اصول آپ نے اپنی ریاست کے لیے طے کرنے ہیں کہ آپ کی ایک ریاست اور اس ریاست کی ایک فوج ہے، اور فوج آپ کی ریاست کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ اس میں پھر جب آپ ایک ریاست کے لیے طے کریں گے تو پھر اس میں عدالت کو بھی یہ طے کرنا ہوگا، پارلیمان کو بھی طے کرنا ہوگا، سیاسی جماعتوں کو بھی کرنا ہوگا. اور اگر عمران خان صاحب یہ مانیں گے نہیں کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، یا ان کے وہ لوگ جنہوں نے انسٹیگیٹ کیا وائلنس کو، ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیجئے کہ ریاست پہ حملہ تھا یا نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم بڑی جلدی لوگوں کو غدار قرار دینے کی طرف چل پڑتے ہیں اور ان کو آرٹیکل 6 لگانے کی بات کرنے لگتے ہیں. چلے ہم اتنے جذباتی نہیں ہوتے، تھوڑا سا پیچھے آ جائیے. تو ہمارے قانون میں اور دنیا کے ہر مہذب معاشرے کے قانون میں جو تشدد کے لیے اکسانا ہے کسی کو بھی، وہ غلط ہے، اور اس کے اوپر ایسے ہی چارجز لگتے ہیں. کیپٹل ہل کے اوپر ہوا تھا حملہ، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کتنے لوگوں کو پکڑا انہوں نے؟ وہاں پہ کوئی ایسی ڈیبیٹ کی ہے جو ان کی وہاں کی کورٹ ہے اس میں کوئی ایسی ڈیبیٹ نہیں کی. تو میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابھی طے ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ یہ والا جو پروسیس ہے چیلنج کرنا ریاست کی رٹ کو، اور یہ کسی دہشت گرد تنظیم نے نہیں کیے، یہ کسی گروہ نے نہیں کیے، یہ ٹی ٹی پی نہیں تھی، یہ اے ٹی پی نہیں تھی. یہ جو ہیں یہ آپ سوچئے کہ کون تھے؟ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، بڑے سوفسٹیکیٹڈ نظر آنے والے لوگ تھے، اچھی یونیورسٹیوں کے، پاکستان کے اشرافیہ جن کو سمجھا جاتا ان گھروں کے لوگ تھے جو اس طریقے سے للکار رہے تھے ریاست کو. تو یہ زیادہ سنگین معاملہ ہے. تو یہ معاملہ پہلے طے ہو جانا چاہیے. باقی ہر جماعت کو حق ہے الیکشنز میں لیول پلینگ فیلڈ بھی ہونی چاہیے، الیکشنز میں کسی کی طرف بالکل میں اگری کرتی ہوں آپ سے تنزیلہ، میں بالکل اگری کرتی ہوں. اور اس لیے اصل میں کیا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے سارے کولیگز اسی طرح شو میں بیٹھے ہوں تو مجھے بھی ذرا موقع مل جاتا ہے، اسپیس مل جاتی ہے اپنی اوپینین دینے کی بھی. اور میں اس لیے بھی اس بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں کیونکہ یہ جو کانفیڈنس آ رہا ہے نا کہ جیل کے اندر سے صنم جاوید نے بھی مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑنا ہے، اور وہ لکی مروت جو میں ان کو کہہ رہی ہوتی ہوں شیر افضل مروت صاحب نے، انہوں نے بھی نواز شریف کے اگینسٹ الیکشن لڑنا ہے. یہ جو کانفیڈنس آ رہا ہے نا یہ اسی لیے آ رہا ہے کہ 9 مئی کرنے کے 8 مہینے کے بعد اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ 9 مئی میں کیا سزا ہوئی ہے ان لوگوں کو اور کیا کیا ہے تو پھر تو کانفیڈنس آئے گا. میرے خیال سے کہ یہ فیصلہ سازوں کو بھی سوچنا چاہیے. عمران شفقت صاحب، مائی کوسچن ٹو یو از ناٹ ریگارڈنگ عمران خان، مائی کوسچن ٹو یو از ناٹ ریگارڈنگ دا الیکشنز، مائی کوسچن ٹو یو از ریگارڈنگ پاکستان تحریک انصاف. اگر آپ پارٹی کو دیکھیں تو پارٹی کو تو پورا کا پورا وکیلوں پہ چھوڑا ہوا ہے
کیا عمران خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی میکرز کو، فیصلہ سازوں کو کچھ سمجھ میں آئے گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب ہی باہر آ جائیں؟ کیونکہ ان کی تو صرف یہ سائفر کے معاملے کے اندر ہی ان کا اریسٹ ہوا ہے اور ان کو ضمانت ہوگی تو وہ باہر آ سکتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آ کر کے پارٹی کو الیکشنز کے لیے لیڈ کریں گے؟ یہ تو ان کی بڑی درینہ خواہش تھی، اور ان کی تو خواہش یہ بھی ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف جیتے اور وہ وزیر اعظم بنے پاکستان کے، اور بھی کچھ لوگوں کی خواہش یہ والی ہو سکتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں. وکلا کا حال یہ دیکھ لیں گے، کل شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بیٹھ کے لطیف خان کھوسہ صاحب اپنے ہی چیئرمین کے خلاف باتیں کر رہے تھے کہ ان کو تو پتہ ہی کسی چیز کا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. اب یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ وکلا کے اوپر، وکلا کو انہوں نے اس لیے سونپا ہے پارٹی کو کہ وکلا کو ذرا روکنا اور پکڑنا پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو ان کے پاس اسٹریٹجی یہی ہے کہ ہم وکلا کو دے دیں گے ٹکٹیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا وکلا کی نیچے اس طرح سے تنظیم ہے؟ الیکشن لڑنا، انتخابی جو سیاست ہے وہ ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ چیز ہے. آپ کو کم از کم ایک حلقے میں کوئی 1200 بندہ کمیٹڈ ورکر چاہیے ہوتا ہے جو الیکشن والے دن کام کرے، آپریٹ کرے. الیکشن اس طرح سے نہیں، آج تک تو نہیں ہوئے پاکستان میں اس طرح سے کہ ایک کھمبے کو ووٹ ٹکٹ ملا ہے یا ایک ایسے شخص کو ووٹ ٹکٹ ملا ہے جو گھر سے باہر نہیں نکلا یا بڑا محدود سے اس کے وسائل ہیں اور وہ بیٹھا بیٹھا الیکشن جیت گیا ہے. یہ نظریے کے اوپر الیکشن جو ہے ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ نظریے سے زیادہ کہ پاکستان کے اندر اس وقت کوئی انقلابی کیفیت کم از کم مجھے نظر نہیں آ رہی کہ جو نون لیگ کی جو اسٹریٹجی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ وہ بس جس کو غیر معروف سے ایسے لوگ کہ پارٹی کا سٹرکچر بھی نیچے نہ ہو اور وہ الیکشن بھی جیت جائیں. یہ میرا خیال ہے کہ ایک مشکل کام ہے، یہ اس طرح سے ہو نہیں سکتا. اور اس کی وجہ دوسری یہ بھی ہے، ایک اور بات میں یہاں پر اضافی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو واویلا ہے کہ جی کہ وہ پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، بھی پلینگ فیلڈ اگر شیر شید کو مل رہا ہے، اگر پرویز جو ہے الہی صاحب ان کی بیگم کو مل رہا ہے، یا ان لوگوں کو مل رہا ہے جو جیل کے اندر ہیں ان کو بھی مل رہا ہے، ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے ہیں. اگر کسی کو نہیں مل رہا تو جو آبسکینڈرز ہیں، جو مفرور ہیں، ان کو نہیں مل رہا. اب اگر مفروروں کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ملنا ہے تو پھر تو پاکستان کے قانون کو لپیٹ کے ایک سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے کہ اگر کسی کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جی کہ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، تو پھر یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے پاس بھی ہونا چاہیے، ان کے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ہمیں سوچ سمجھ کے باتیں کرنی چاہیے. یہ جو ہے وہ ریاست ہے، اس کو ہمیں ریاستی لائن ڈرا رہنے کرنی دیں. چاہیے. ایگزیکٹلی. اور بلکہ میں یہ کہوں گی لائن تو آلریڈی ڈرون ہے، ہمیں اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنا نظر آنا چاہیے. آئی گاٹ یور جسٹ. عمران میرے ساتھ بنے رہیے. شوکت وراچا صاحب، لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ادر اسٹیک ہولڈرز نا. صرف ایک پی ٹی آئی تو نہیں ہے اسٹیک ہولڈر، آبویسلی باقی لوگ بھی ہیں. پی ٹی آئی یہ الزام لگاتی ہے کہ جی لاڈلے صاحب آ گئے ہیں، اور وہ لاڈلا کہتی ہے جی نواز شریف صاحب کو. اچھا، پی ٹی آئی کہتی ہے سمجھ میں آ رہا ہے، ہاں جی، مطلب جلنے کی بو آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ جی بالکل 36 کا آنکڑا ہے. مگر پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے نئے لاڈلے نواز شریف ہیں. تو میرے پینل میں یہاں کس کس کو یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب سسٹم کے لاڈلے ہیں؟ سٹارٹنگ فرام شوکت وراچا صاحب. پاکستان کے کانٹیکسٹ میں آپ نے جو بات کی شیخ رشید کو لیول پلینگ فیلڈ ملنے کی، تو میں خود پہلے بات کر گیا. اسی کانٹیکسٹ میں اگر بات کو آگے بڑھاؤں تو ایک ہے پاکستان میں ریئلٹی، اور دوسری ہے پاکستان کے اندر جو نیریٹو بنانا ہوتا ہے. جتنا یہ 2016-14 یعنی دھرنے کے وقت سے لے کے آج تک ہم اس نیریٹو کی مار کھاتے رہے، یعنی ایک اتنا بلاسٹ کر دیا جاتا تھا چیزوں کو ٹل 2021 جب پتا چلا کہ یہ تو ملک کو ڈبونے جا رہا ہے بندہ جس کو لے آئے تھے. تو اس کے بعد بہت عرصہ، مجھے کہنے کی اگر اجازت دیں تو بہت کچھ مہینے تو کنفیوژن رہے گی کہ کیا کریں. تو لیول پلینگ فیلڈ والا میاں نواز شریف کے بارے میں لاڈلا، یہ اب اگر 2017 کا آرگیومنٹ ریورس کر لیں تو ایگزیکٹلی وہی چل رہا ہے. اس وقت نون لیگ کہتی تھی کہ وہ لاڈلا ہے اور سلیکٹڈ پیپلز پارٹی نے کہا، اور انفیکٹ 2018 کے الیکشن تو تھا ہی سلیکٹڈ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آج مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ ہمیں تو جو لیول پلینگ فیلڈ ہم سے چھینا گیا تھا وہ ہمیں واپس مل رہا ہے، ہمیں وہ لیول پلینگ فیلڈ واپس مل رہا ہے. میاں صاحب کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں صاحب کے خلاف غلط کیسز تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی،
اس میں کیا شک ہے کہ مسلم لیگ نون کو وہ ملا نہیں جو اس وقت ان کے پاس تھا، وہ چھینا گیا ان کے پاس. آج پیپلز پارٹی کہتی ہے لیول پلے، اس کی تو سمجھ آتی ہے کہ جو پی ٹی آئی ٹوٹی تھی، جو لوگ نکلے تھے، تو پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ شاید ان کے پاس آئیں گے، وہ چلے استحکام پاکستان پارٹی میں. تو اس لیے الیکشن کے کانٹیکس میں، ایک ایٹماسفیئر میں ایسے بیانات آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، مین وائل میں ایک چھوٹا سا بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم ڈسکشن کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تینوں پینلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں. تنزیلہ مظہر صاحبہ، جو نواز شریف صاحب کو ریلیف مل رہا ہے، کیا وہ قانونی ریلیف ہے یا پھر یہ زیادتیوں کا ازالہ ہے؟ یعنی کہ جو چیز ڈیلیبریٹلی کی گئی تھی اس کو اب انڈو کیا جا رہا ہے. واٹ از یور ٹیک؟ دیکھیے، نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس میں بہت سارے قانونی حکم تھے، بہت سارے. جس طریقے سے ان کو دیوار سے لگایا گیا، میں کوئی اور درخواست لے کے جاؤں اور مجھے ریلیف کچھ اور مل جائے. پاناما کیس میں ایگزیکٹلی ایسا ہوا کہ جو مدعی نے مانگا نہیں تھا عدالت نے وہ دیا. تو قانونی طور پر تو میرا خیال ہے کہ وہ سارے کیسز میں بہت سارے ایسے مسائل تھے، ایسے نقائص تھے کہ وہ کیسز انڈو ہو جانے چاہیے. لیکن جو ٹائمنگ ہے کہ کب یہ ریلیف ملنا ہے وہ بڑا انفارچونیٹ لگتا ہے. پھر ایسے لگتا ہے کہ ہاں یہ شاید ازالہ کرنے کی کوشش ہے. پھر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہاں پہ کوئی ایسا نظام چل رہا ہے جو انڈیجنس نظام ہے اور جس کے اوپر آپ کو کچھ شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. پھر پورے نظام کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ زیرو ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دیتی ہے کہ کہیں سے کوئی اشارہ ہوتا ہے تو کسی ایک شخص کو ریلیف ملنے شروع ہو جاتے ہیں، کہیں سے کوئی اشارہ ہوتا ہے تو کسی شخص کے اوپر اس کو دیوار سے لگانے کا سارا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ازالہ بھی ہے اور تکنیکی بنیادوں پہ اگر آپ ان تمام کیسز کو دیکھیں تو اس میں ان کو ریلیف ملنا بنتا تھا اور انہوں نے وہ پنشمنٹ بھی برداشت کی ہے. ہمارے جو کرمنل جسٹس سسٹم کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو مجرم بعد میں ثابت کرتے ہیں لیکن اس کو سزا پہلے دے دیتے ہیں. آپ پہلے اٹھا کے لوگوں کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، چاہے وہ احتساب کے قوانین ہوں یا باقی جو مسائل ہیں اس میں، باقی کیسز میں بھی. تو ہمارے سیاستدانوں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے. جب بھی ان کو موقع ملے ان کو اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کو درست کرنا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیے کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ سارا کا سارا جو سیاسی معاملہ ہے اس میں مداخلت ہوتی ہے، پھر اگر وہاں سے نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر عدالتی نظام کی طرف سے ہو رہی ہوتی، کیونکہ آپ کے کرمنل جسٹس سسٹم میں ایسے لوپ ہولز ہیں، ایسے لکوناز ہیں کہ جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ الٹیمیٹلی سیاستدانوں نے بند کرنی ہے، مداخلت دونوں طرف سے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کو میں لاڈلا پلس سمجھوں یا نہ سمجھوں، لیکن مجھے ایک بات تو واضح طور پر نظر آتی ہے کہ جو پاکستان میں ہمیشہ ہی ہم اور ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے، جتنے الیکشنز میں نے کور کیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے فلاں کی ہوا اور فلاں کی ہوا، تو اس ہوا کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو مسئلہ ہے. لیکن جو ابھی ایک نیا فنومنا ہے پاکستان میں، تنزیلہ آپ کو کیا لگ رہا ہے ہوا کس کی چل رہی ہے؟ مجھے کوئی ٹھوس نام دے دیں نا، ٹھوس جملہ دے دیں، پھر وہ لے کے ہم عمران شفقت کے پاس جائیں گے، ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی ہوا آپ کی ہوا سے میچ کر رہی ہے کہ نہیں. ہوا تو ظاہری بات ہے یہی چل رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہوں گے اقتدار میں، لیکن جی آپ دیکھیں ایک لیکن بھی ہے. وہ لیکن یہ ہے کہ بہت سارا بیلنسنگ ایکٹ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. مطلب ان کو کوئی ایسی پرواز نہیں، ایسی اڑان نہیں ملے گی کہ وہ خود ہی اڑان بھرنا شروع ہو جائیں گے. ان کو بہت سارا بیگیج ساتھ اٹھانا پڑے گا. مجھے تو کچھ ایسا سینیریو بنتا ہوا دکھائی دیتا. ٹھیک ہے عمران شفقت صاحب، ایسی کون سی ایکسٹرا چیز مل گئی ہے، کون سی ایسی ایکسٹرا آکسیجن مل گئی ہے، کون سی ایسی ایکسٹرا آرڈنری چیز ہو گئی ہے کہ وہ ہر کوئی کہہ رہا ہے ہواؤں کا رخ میاں صاحب کی طرف، ہواؤں کا رخ؟ وہ کون سی ہوائیں ہیں؟ ویسے ہمیں بھی یہی لگ رہا ہے کہ ہواؤں کا رخ اسی طرف ہے، لیکن وہ ہوائیں ہیں کون سی؟ دیکھیں معافی چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا کہ جی 2018 میں یہ ہو رہا تھا اور اب یہ ہو رہا ہے، یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. وہ اس لیے کہ 2017 میں یا 2014 سے جو کچھ ہونا شروع ہوا تھا وہ کون سے قانون کے اوپر عمل کر کے ہو رہا تھا؟ دنیا کے ہر قانون میں سکم ہوتے ہیں، کام چل جاتا ہے، نیت نیک ہوتی ہے، اس لیے معاشرے ترقی کر جاتے ہیں. پاکستان میں نیت خراب ہوتی ہے، پاناما سے اقامہ نکل آتا ہے. میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا، لیکن اس بات کو سمجھے کہ ایک چیزیں ہم نے جان بوجھ کے گڑبڑ کی. ایک چلتی حکومت کو، چلتے پھرتے پاکستان کو، اٹھتے پاکستان کا بیڑا غرق کیا. کیوں کیا؟ ایک لمبی کہانی ہے. لیکن اب اگر وہ غلطی ازالے کی جو بات ہے نا جی، یہ ازالہ ہو رہا ہے، زیادتی کا ازالہ نہیں ہے، غلطیوں کے ازالے ہو رہے ہیں.
اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سرنڈر کر گئی ہے پہلی سٹیج کے اوپر کہ ہم نے یہ کام کیا تھا، غلطی کی تھی، آئیں ہم سے نہیں چل رہا، آگے سنبھالیں. یہ ہوا. اب اس کو یہ کرتے پھرے ہم کہ جی کہ دیکھیں وہ لاڈلا تھا پہلے، اب یہ لاڈلا ہے. اور بھائی یہ انہوں نے غلطی کا اعتراف کیا ہے، یہ زیادتی کا ازالہ نہیں ہو رہا، یہ غلطیوں کے اعترافات ہو رہے ہیں. تو اگر غلطیوں کے اعتراف ہو رہے ہیں اور اس سے ہم کہیں کہ ہوا چل پڑی ہے نواز شریف کی، فلاں کی ہوا چل پڑی ہے، تو پھر چلنے میں چلے گی، اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے. اور پھر یہ جو کہہ رہے ہیں جی پہلے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، اب اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ان کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے. اچھا طریقہ جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا، آئینی، قانونی، پارلیمانی، شاید پہلا وزیر اعظم ہے جس کو اس طریقے کے ساتھ گھر سے رخصت کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ کیونکہ غلطیوں کے ازالے ہو رہے تھے کہ جو کھلی ہم دھونس کرتے تھے اب وہ نہیں کرنی. اور پھر اس کے بعد جو گریجولی جو خان صاحب نے کیا پاکستان کے ساتھ، سیاست کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ، ریاستی اداروں کے ساتھ، اس کا کوئی نہ کوئی تو خمیازہ ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی تو حساب ہوگا. کسی نہ کسی قانون کی، کئی آئینی شک، کسی قانون کے پیرے میں، کسی کوئی قانون کی کسی لائن کے نیچے تو خان صاحب کا کوئی نہ کوئی ایکٹ آتا ہوگا. وہ آ رہا ہے. اب عمران یہ بھی تو ہے نا کہ لاڈلا پاکستان میں ڈے ٹو ڈے بیسس پر ڈیسائیڈ ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ مجھے نہیں پتا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ لیکن میری بات تو سن لیں، میرا پوائنٹ آف ویو تو سن لیں. وہ غلطی کا اعتراف کر رہا ہے لیکن عمران شفقت صاحب آج کے دن کا لاڈلا عمران خان تھا. میں آپ کو ثابت کر دیتی ہوں کہ آج کے دن کے لاڈلے وہ تھے. یہی تو پرابلم ہے، ڈیسائیڈ ہی نہیں ہو پا رہا. آج ہیئرنگ کس چیز کی تھی؟ سائفر کی ہیئرنگ تھی. اور قانونی معاملات آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں، آپ کورٹ بیٹس کرتے رہے ہیں، کور کرتے رہے ہیں. سر ہم تو خود آپ جیسے لوگوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے. کی کہہ دیتا جج صاحب نے سانو دسو. تو آج سائفر کا کیس تھا، اس میں لیول پلینگ فیلڈ بیچ میں گھسائی گئی. پھر اس کے حوالے سے لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر کیس لگا. پھر الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ جی بیٹھے اس کو فکس کرو. تو آج کے دن تو نواز شریف صحیح بھی نہیں تھا. جی فکری اور سیاسی مغالطے کسی کو بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ کہنا کہ کسی نے خاص قسم کا کوئی جبہ پہن لیا تو وہ جناب غلطیوں سے مبرہ ہو گیا، یا ہماری قانونی مجبوری تو ہو سکتی ہے، سیاسی مجبوری نہیں ہے. تو سیاسی مغالطہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے. یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اس سے کوئی بھی ذہن متاثر ہو سکتا ہے. اگر وہ ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے زمینی حقائق اور جو سیاسی عمل ہے وہ رک جائے گا. نہیں رکے گا، اس نے ہونا ہے. آپ ایک بادشاہ کو تھپڑ مار کے فرار نہیں ہو سکتے. ایک بادشاہ کو تھپڑ مار کے آپ زندہ نہیں رہ سکتے. نہ کیا کریں، یہ نا ایسی بڑی باتیں ہوتی ہیں، یہ ریومر ہوتا ہے کہ سچ ہوتا ہے. یہ تھپڑوں والی باتیں آپ یہ دیکھیں، میں سمجھ رہی ہوں آپ کی بات، لیکن آپ تھپڑوں وپڑوں والی بات نہ کیا کریں. نہیں نا تواڈے انج دے حوالے لوکاں نوں نہیں نہ سمجھ آندے، سمجھا کرو میری گل. اچھا شوکت پراجا صاحب، یہ جو نواز شریف صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہواؤں کا رخ وہی ہے، تو چلے بن گئے ہیں وزیر اعظم، سمجھ لیتے ہیں ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ. ویسے تو 90% وہ بنے ہی ہوئے ہیں، مطلب پی ٹی آئی نے اور پیپلز پارٹی نے تو انہیں کو بنایا ہوا ہے، ان کی اپنی پارٹی نے بھی انہیں کو بنایا ہوا ہے. تو کیا نواز شریف صاحب ماضی سے کوئی مختلف بدلے سے وزیر اعظم نظر آئیں گے کہ وہی ہمیں نواز شریف نظر آئیں گے جو 1-1.5 سال کام کریں گے اور پھر اس کے بعد مجھے کیوں نکالا شروع ہو جائے گا؟ 2 جنوری کو جو سماعت شروع ہو رہی ہے کہ تاحیات نااہلی کا سپریم کورٹ کا فیصلہ سٹے کرے گا یا پھر الیکشن ایکٹ سٹے کرے گا جس میں نااہلی کی مدت 5 سال لکھی گئی ہے. اس کیس کا آؤٹ کم ابھی ہمیں دیکھنا ہے. اور ہواؤں کا رخ جو آپ بار بار آج کہہ رہی ہیں، یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا کہ آج ہوا کا رخ کچھ اور چل رہا ہے. اب میں آتا ہوں میاں صاحب پہ. میاں صاحب نے 21 اکتوبر کو بڑی خوبصورت بات کر دی تھی کہ 40 سالہ سیاست کا نچوڑ یہ نکالا ہے کہ ہمیں متحد ہو کر پاکستان کو آگے بڑھانا ہے. دیکھیں جتنا بڑا چیلنج اس وقت پاکستان کو ہے، آپ کی معیشت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، آپ کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، یعنی یورپین یونین کے ساتھ جی ایس پی پلس آپ رعایات مانگ رہے ہیں اور کھڑے ہو کے تقریروں میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کوئی ان کے غلام ہیں. اگر آپ غلام نہیں ہیں تو پھر آپ کیوں درخواست لے کے جاتے ہیں کہ جی ہمیں رعایات دی جائیں، ہمیں ایکسپورٹس نہیں ہیں تو آپ کی منڈیوں میں ہماری ایکسپورٹس آئیں گی تو ہمیں 4 پیسے بچ جائیں گے. ایک ملک جس کا اپنا سرکاری فارن ریزرو 6-7 ارب ڈالر ہو، وہ مقابلہ کرتا ہے 600 ارب ڈالر والے ملک کے ساتھ. تو اس میں میاں صاحب جو باتیں کر رہے تھے پہلی تقریر میں کہ ہمسایوں اچھے تعلقات رکھنے ہیں ہم نے،
जैसे इमरान शफकत साहब कह रहे हैं कि अगर उनको इस वजह से लाया गया है कि गलतियों का एतराफ़ किया है, तो फिर मियां साहब की जो पुरानी विजन है 99 से लेकर, आपको याद है ना 99 में फरवरी में दोस्ती बस के जरिए वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए थे, तो मियां साहब तो उस जियो इकोनॉमिक्स के फलसफे को मियां साहब ने इजाद किया था, बाद में बाकियों ने ओन किया, वो तो उसको आगे लेकर जाना चाहते हैं। शुक्र है शौकत पराचा साहब आपने ये बात कर दी, वरना मैं एकदम से शौक में आ गई थी कि कहीं शौकत पराचा साहब भी ये ना कहे जो मुझे रोज सुनने को मिलता है, 1999 में मैं सुबह वजीर आजम था, रात को हाईजैकर बन गया। आई एम सो ग्लैड यू गिव मी अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे ब्रेक लेना है सर, इसी लाइटर नोट के ऊपर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा, कहीं मत जाइएगा। सीधी बात दीन सलीम के साथ में एक दफा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। तंजीला मजहर साहिबा, ये जो हमारे सीनियर प्रोड्यूसर साहब बैठे हुए हैं ना पैनल पे, काशिफ राना साहब, इनके दिमाग में भी ना खुराफाती ख्यालात आते रहते हैं। एक खुराफाती जुमला इन्होंने मुझे अभी दिया है, वो जुमला है जी, शफाफ इलेक्शन होने जा रहे हैं या शरीफ इलेक्शन। ये मेरा सवाल नहीं है, ये मेरी टीम का सवाल है। तो तंजीला मजहर साहिबा, आप भी मेरी टीम की खातिर इसका जरूर जवाब दें, क्या ये शरीफ इलेक्शन होने जा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि इलेक्शन जो है पाकिस्तान में कोई इतने ज्यादा भी रिग्ड नहीं होते जिस तरह का हम वावेला और शोर मचाते हैं। बहुत ज्यादा ही उसमें कॉन्स्पिरेसीज और मसाला और उसमें ज़ेब दास्तान जरा ज्यादा हो जाता है। जो 18 के इलेक्शन से वो उनके ऊपर तो जिन्होंने करवाए थे वो भी कह चुके हैं, जिनके साथ हुआ था वो भी कह चुके हैं, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करती। बट पाकिस्तान को एक कंपैरेटिवली अच्छे फेयर इलेक्शन की जरूरत है और वो हो जाने चाहिए। सियासी जमातों को किसी तरह की कोई प्रिविलेज और फेवर कबूल नहीं करनी चाहिए। इस मुल्क की खातिर अपनी जमात को इक़्तिदार में लाने के लिए किसी किस्म की अगर कहीं से कोई फेवर ऑफर होती है तो उसको रिफ्यूज करना चाहिए, मियां साहब समेत सबको ही। क्योंकि पाकिस्तान में जब तक आप इस सियासत को जिस तरह से गाली बनाया गया पिछले कुछ अरसे में, जितनी मेहनत और जितने यूट्यूबर्स और जितने व्लॉगर्स पैदा करके और जिस तरह से सारी सियासी जो पूरा कल्चर उसको खराब किया गया, अब सियासी जमातों पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है। आपको पता है ये बड़ा इंटेलेक्चुअल अब हमारा एक मामला बन गया कि अच्छे पढ़े लिखे लोग भी जो ऐसे की खराफात बातें करते हैं कि आपको समझ नहीं आती कि ये कौन लोग हैं, ये हम कौन से मैस में आ गए। जिस तरीके की सोशल मीडिया पे जबान इस्तेमाल होती है, जैसा गाली गलौज का कल्चर है, ये सब चीजें जो है ना ये पाकिस्तान को खा रही हैं। हमें तो नजर आ रहा है ना कि हम दिवालिया होने जा रहे हैं, बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, हम अखलाकी तौर पर भी दिवालिया होने जा रहे हैं। और अगर अभी हमने होश के नाखून नहीं लिए, मुझे उस दिन बिलावल की बात बहुत अच्छी लगी, वो छोटा है उम्र में लेकिन वो बहुत बड़े बड़े लीडर से ज्यादा बड़ी बात की उसने कहा जी कि मुझे तमाम सियासी वर्कर्स जो है उनसे मोहब्बत है और हमें इस तरह का कल्चर चाहिए। और इसमें सियासी जमातों को कोशिश ये करनी चाहिए जितने कम शकूक व शुबहात हूँ इलेक्शंस में, तो पहले से बैठ के रूल्स ऑफ द गेम सेट कर लें, पहले से बैठ के तय कर लें। दोबारा से वही बकवास शुरू हो जाएगी, धांधली 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 धांधली, तो ये निजाम इसके लिए तो मेरे ख्याल से कौम को किसी मोजज़े का इंतजार है कि कोई एक ऐसा इलेक्शन हो जाए, कोई एक ऐसा इलेक्शन मतलब 70 साल के हो गए, 73 साल के हो गए। मतलब अब अगर अब भी नहीं होश के नाखून लेने तो कब होश के नाखून लेने। चलें, मैं आखिरी सवाल जो मैं इमरान शफकत और शौकत पराचा साहब के सामने रखना चाहती हूँ। इमरान शफकत, पहले आप इसका जवाब दे दीजिएगा। ये बड़ी एक अच्छी बात निकली, मेरे ख्याल से डिबेट को हमें इसी सवाल के ऊपर खत्म करना चाहिए कि ज्यादा ज़ेरे अताब कौन रहा। मतलब हर इलेक्शन में किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रॉब्लम थी। 2018 में पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली बिकॉज दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग चल रही थी, उससे सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी मुतासर हुई। 2018 हम सबके सामने है, वो आरटीएस ही उठने का नाम नहीं ले रहा था। वो एहसास होया कि फिर जब उठा तो फिर इमरान खान साहब वजीर आजम हाउस में बैठे हुए थे। और 2024 आपके सामने है, 2018 में नून लीग ज्यादा ज़ेरे अताब रही है, 2023 में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। आपने ना अपने प्रोड्यूसर का सवाल घुमा के मुझ पे दे मारा है, मैं जरा तसल्ली करा देता हूँ आपकी तो कि एक तो प्रोड्यूसर साहब से कहें कि आप ना बिल डॉट का जो सर्वे है वो पढ़ लें। वो 51% जो नौजवान है वो कहते हैं कि अगले इंतखाबात जो हैं 24 वाले वो उनको ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि ये शरीफ इलेक्शन होगा। तीसरी बात ये कि क्यों होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए होगा कि दुनिया की कोई रियासतें दुनिया में हकीकतें हैं और सबसे बड़ी हकीकत और सबसे बड़ी बदमाश रियासत होती है। इसको और भी जो अच्छे अल्फाज अगर आप देना चाहें, लेकिन हकीकत यही है कि मोनोपोली जो पावर की होती है वो रियासत के पास होती है।
کوئی ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی پوری دنیا میں جو ریاست کے خلاف لڑنے کے لیے نکل پڑی ہو، انقلاب لے آئے تو ایک علیحدہ بات ہے، ادروائز اس پرانی تنخواہ پر کام کرتے ہوئے ریاست کے ساتھ، یعنی کہ سب سے بڑے بدماش کے ساتھ لڑ کے وہ کہے کہ میں حکومت میں آ جاؤں گی، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ قانون اس کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ ریاست کے خلاف جو بھی لڑے، خیر سوری میں آپ کا ٹائم لے رہی ہوں لیکن میں کمپنسیٹ کر دوں گی، کیونکہ یہ بات میں اپنے پلیٹ فارم سے ضرور ایک دفعہ پھر سے پٹ اکراس کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ 9 مئی کو جو ہوا، ابھی ہم نے بہت سی چیزیں، آئی ایم شیور نہ شوکت پراچا صاحب نے وہ ویڈیوز اور آڈیوز اپنے شو میں انسینسرڈ چلائی ہوں گی، نہ تنزیلہ نے چلائی ہوں گی، نہ میں نے چلائی، کیونکہ ہم نے پھر بھی بھرم رکھا، کیونکہ ہم ایسا میڈیا پرسن، ایسا گیٹ کیپر، ہم نے رسپانسبلٹی لی کہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ایسی تیسی پھیری ہمارے فوجی جوانوں کے ساتھ، جو جی ایچ کیو پر کیا، جو لاہور کے ادھر کور کمانڈر کے گھر پہ کیا، ابھی تو ہم نے بہت سی چیزیں چلائی نہیں ہے۔ میرا تو ویسے ہی خون کھول جاتا ہے جب وہ میں دوبارہ مناظر دیکھتی ہوں، مجھے آپ لوگ کا نہیں پتا، لیکن میں نے وہ پوری اپنی ٹیلی ویژن شوز پہ نہیں چلائی تھی، تو رعایت ہونی بھی نہیں چاہیے۔ لیکن جب آپ نے کہا نا عمران کہ شریف الیکشن، اس کو الیبوریٹ کریں، شریف الیکشن کا آپ کا کیا مطلب ہے؟ سمپل میجورٹی، 2/3 میجورٹی، واٹ؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، نہیں 2/3 میجورٹی والی کوئی بات نہیں ہوگی، میں صرف یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پروڈیوسر کو مزہ آ رہا تھا کہ شریف الیکشن ہوگا، کہ وہ شفاف الیکشن ہوگا، تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کے وہ کمپیریزن کر رہے ہیں بار بار ہم، وہ یہ پاکستان کے اندر یہ کمپیریزن اب نہیں بنتا، اس کو جتنی جلدی جو بھی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے وہ کر لے۔ ریاستوں کے خلاف لڑ کے آپ اس طرح کے کام کر کے آپ لیول پلینگ فیلڈ کے مطالبے نہیں کر سکتے، نہ ملتے ہیں۔ پوائنٹ ٹیکن، ویلڈ پوائنٹ ٹیکن۔ لاسٹ کامنٹ شوکت پراچا صاحب جی۔ الیکشن تو الیکشن ہوتا ہے، اور جتنے بھی الیکشن پاکستان میں ہوئے، مجھے نہیں پتا 70 یا 77 کا کیا الیکشن تھا، ہر الیکشن کو ڈسپیوٹ بھی کیا گیا، 85 میں بھی، 90 میں بھی، 93 میں بھی، 97 میں بھی، 2018 تو ہمارے ابھی کل کی بات ہے، 2013 بھی، لیکن وہ لیجیٹیمیٹ تو ٹھہرا۔ انہی اسمبلیوں نے آئینی ترامیم بھی پاس کی، انہی اسمبلیوں کی ترامیم شدہ ان ترامیم کو پھر ترامیم کی شکل میں دوبارہ یا تو اڑایا گیا یا ان کو امینڈ کیا گیا، یعنی ان میں ترامیم کی گئی، تو ہم کیری الانگ کرتے رہے چیزوں کو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک الیکشن ہوا اور ہم نے جو ہے وہ اس کے خلاف کوئی انقلاب لے کے آ گئے۔ میں 85 آنورڈ بات کر رہا ہوں۔ 85 میں سیاسی جماعتوں نے غلطی کی، نان پارٹی بیس الیکشن ہوا، اور اسی وجہ سے اب پی ٹی آئی بار بار کہہ رہی ہے کہ نہیں، ہم کسی صورت اس الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں الیکشن اچھی بات ہے، الیکشن ہو رہا ہے، اور جو اس میں انوملیز نظر آ رہی ہیں، جیسے آج عدالت نے بڑا فیصلہ دے دیا، تو عدالت پہ کوئی قدغن تو نہیں ہوگا بعد میں فیصلے دینے کا۔ تو لیٹس ہوپ، لیٹس گو ٹو دیٹ ڈائریکشن، جس میں واقعی لوگوں کو اپنی رائے دینے کا موقع ملے اور ان کی رائے کو اہمیت دی جائے، کیونکہ پاکستان کے آئین میں بھی اللہ کی حاکمیت کے بعد حاکمیت کا حق پاکستان کے عوام کو حاصل ہے۔ ایبسولوٹلی، امید پر دنیا قائم ہے۔ آپ تینوں پینلسٹ کا بہت بہت شکریہ اس دعا اس امید کے ساتھ کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہترین ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ دیکھتے رہیے سیدھی بات دین سلیم کے ساتھ۔